बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदावंद मन्नान के लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि उसने तौफीक नसीब फरमाई कि हमें एक बार फिर माह रमज़ान को दर्क करने, इसकी बरक़ात से इस्तिफ़ादा करने की तौफीक नसीब फरमाई। और इसी तरह खुदावंद मन्नान के लाख लाख शुक्रगुजार हैं कि उसने तौफीक नसीब फरमाई कि इस नूरानी महफिल में हाज़िर हो सकें और जो कुछ सीखा अहले बैत के दर से असातिज़ा के ज़रिए वो आपकी खिदमत में बयान कर सकें। और इस माह रमज़ान की जो बरकतें हैं और इसकी जो फजीलत है वो अगर आप बाकी महीनों के एतबार से देखें तो इसकी फजीलत बाकी महीनों के ऊपर ज़्यादा है। यह महीना तमाम महीनों का सरदार है। इसके अंदर की जाने वाली नेकियां, उनकी कदर व कीमत भी सबसे ज़्यादा, और इसके अंदर गुनाह करना, उसका अज़ाब और इक़ाब भी ज़्यादा है। इस किस्म की जब गुफ्तगू की जाती है मामूलन चंद चीज़ें जो हैं वो जहन में आती हैं और आनी भी चाहिए कि क्यों माह रमज़ान इसको बाकी महीनों के ऊपर फजीलत करार दी गई है। और फिर आया ये मुमकिन है कि एक ज़माना दूसरे ज़माने के ऊपर फजीलत रखता हो। ये डिफरेंट क्वेश्चन इस तरह के जहन में आते हैं, और भी बहुत सारे हैं कि हर कोई अपनी मालूमात के एतबार से, अपनी जो स्टडी होती है उसके एतबार से सवालात जहन में उठते हैं इस किस्म की जब गुफ्तगू की जाती है। मामूलन आजकल जो एक और चैलेंज जो मौजूद है हमारे मुआशरे के अंदर कि जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, और फिर वही चैलेंज जो हमारी यानी पाकिस्तान की जो आवाम है इसके अंदर भी ये चैलेंज है, वो ये कि जब भी आप इस मादियत पसंदी वाले ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ पर हर चीज़ मादे के अंदर खुलासा की जाती है, हत्ता आपकी नेकी को भी मादी उसूलों के मुताबिक परखा जाता है, आपकी शख्सियत का अंदाज़ा भी मादी उसूलों के मुताबिक लगाया जाता है, आपकी कामयाबी को भी मादी उसूलों पर परखा जाता है। यानी इस तरीके से ये मटेरियलिस्टिक सोच जो है वो छाई हुई है पूरे मुआशरे के ऊपर, जहनों के ऊपर, कि हर एक को इसने अपनी लपेट में लिया है। हत्ता उन अफराद को भी कि जो दीनदारी के अंदर मौजूद हैं और दीनदार होने का शआर देते हैं, उनकी भी अगर आप ज़िंदगी को देखें, उनके मुहावरों को देखें, उनकी बोलचाल को देखें, उनके मेयारात को जाकर सर्च करें, देखें, तो आपको नज़र आएगा कि ज़ाहिरी तौर पर तो ये दीनदार है, लेकिन जिन मेयारों के मुताबिक ये ज़िंदगी गुजार रहा है वो मेयार दीन के मुताबिक नहीं है। छोटी सी मिसाल दूँ ताकि मतलब आपकी समझ में आ जाए। आपसे अगर सवाल ये किया जाए कि एक कामयाब इंसान किसे कहते हैं, खूब आप इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे हैं, अगर आपसे सवाल किया जाए आप यूनिवर्सिटी में क्यों आए, आपने अभी तक स्टडी के शोबे को ही अपना के क्यों रखा, क्यों आप बाकी दूसरे जवानों की तरह दुनियादारी के अंदर यानी अपनी नौकरी और उन चीज़ों की तरफ जो है वो नहीं गए। सवाल उठता है।
پوچھ بھی سکتے ہیں. مثلاً بعض اوقات ہوتا ہے یہ جو شارٹ کٹ کے ذریعے کچھ نہ کچھ کما لیتے ہیں تو پھر دوسرے لڑکوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں پڑھائی میں کیا رکھا ہے. MBBS کر کے بھی لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اس پڑھائی کے پیچھے کیوں؟ خوب جب یہ سوال، اس کا جب جواب انسان دیتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس آئیڈیالوجی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے، کون سی ورلڈ ویو کے مطابق وہ زندگی گزار رہا ہے. مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ کامیاب انسان اسے کہتے ہیں کہ جو مال و دولت رکھتا ہو، تو سمجھ جائے کہ چاہے جتنا بھی دیندار ہی کیوں نہ ہو، یہ اس مادیت پسندی کی جو سوچ ہے اس کے اندر زندگی گزار رہا ہے. مال و دولت رکھنا برا نہیں ہے بلکہ مستحب قرار دیا گیا ہے، لیکن اگر اس کو معیار بنایا جائے پرکھنے کے لیے، اچھے انسان ہونے کا معیار اگر مادیت ہو، پیسہ ہو، درست ہے، کامیابی کی اگر علامت مثال کے طور پہ پیسے کو، مال و دولت کو قرار دے دی جائے، تو یہ مادیت پسندی والی سوچ ہے، دینداری والی سوچ نہیں ہے. بعض اوقات یہ خلط ہو جاتا ہے، فیلسیز میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب وہ اپنی مادی پسندانہ سوچ کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں تو سہارا کون سی چیز کا لے رہے ہوتے ہیں کہ دین نے منع تو نہیں کیا پیسہ کمانا، دین نے منع تو نہیں کیا کہ مال و دولت نہیں ہونی چاہیے، وہ اور چیز ہے اور جس کو تم نے اپنایا ہے وہ اور چیز ہے. مال و دولت ہونی چاہیے، لیکن آیا آپ اگلے انسان کو پرکھتے بھی اسی مال و دولت کے مطابق ہو یا نہیں؟ دوسری مثال آپ لے لیں، آپ جوان ہیں، آپ میں سے مثال میں تقریباً ساری شادی شدہ تو نہیں ہوں گے، کیونکہ ہاسٹل کی زندگی بتا رہی ہے کہ معمولاً جو ہے وہ شادی شدہ نہیں ہوتے. خوب رشتہ لینے کے لیے جائیں تو اس کا معیار پرکھنے کا کیا ہے؟ خوب ایک مولانا کے گھر بھی چلے جائیں رشتہ لینے کے لیے، اگر وہ معیار یہ دے گا کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دوں گا کہ جو سب سے پہلے مالدار ہو. عرض کیا کہ مالدار ہونا مشکل نہیں ہے، وہ جو اصول بنا لینا، یہ اس کی اس ورلڈ ویو اور آئیڈیالوجی کو یعنی زبان دے رہا ہے، یعنی اپنی زبان سے وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں میٹریلسٹک اپروچ کو صحیح مانتا ہوں اگرچہ زبان سے انکار کرتا ہوں. یعنی اس کو کہیں گے کہ وہ تضاد کی زندگی گزار رہا ہے کہ زبان سے کچھ اور، عمل میں کچھ اور. بعض اوقات ہمارے دیندار طبقے سے ہمارا روشن فکر طبقہ جو دور ہوتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، چاہے وہ مولانا حضرات ہو، چاہے جوان حضرات ہوں کہ جو دین کی طرف مائل ہیں، کہ اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے تو دیندار لگیں گے، اپنی زبان کے اعتبار سے تو دیندار لگیں گے، لیکن جب عمل کے اندر ہوتے ہیں تو ان کے اندر مادیت پسندی کی سوچ پائی جاتی ہے. اور یہ مادیت پسندی کی سوچ وہ سوچ ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ ایک انسان کی زندگی کو برباد کیا ہے، بلکہ کوئی ملک آج سکون کی زندگی نہیں جی رہا. یعنی آپ کو یہ ایسا ملک بتائیں کہ جہاں پر آپ دعوے سے کہہ سکتے ہو کہ یہاں کے باشندے چین کی زندگی سو رہے ہیں، چین کی زندگی گزار رہے ہیں. ہو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس مادیت پسندی کی سوچ میں جو معیار بنا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ نے مادیات کے پیچھے بھاگنا ہے، جو کہ انسان کی حقیقت کا ایک پہلو ہے، اور وہ پہلو بھی ٹول کی حیثیت رکھتا ہے. اس کو اصل قرار دے کے انسان کو اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر اگر آپ کو نیچے کی وہ عبارت اگر پڑھنے کو کہیں مل جائے جہاں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ خدا مر چکا ہے، تو وہ یہی چیزیں دیکھ رہا تھا. یعنی ایک عرفانی جو تفسیر ہے نیچے کی عبارت کی وہ یہ کہ نیچے چونکہ جانتا تھا ماڈرنزم اور کو دیکھ چکا تھا، پوسٹ ماڈرنزم اس وقت بن رہا تھا، چونکہ یہ بابیں ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے.
اس کو پتا تھا کہ یہ بشریت کو جس چیز کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اب خدا مر چکا ہے، خدا انسان کی زندگی سے نکل چکا ہے، انسان اس توہم میں، اس خیال میں چلا گیا ہے کہ خدا کا میری زندگی میں ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ جب آپ اس سوچ کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ چاہے قرآن کی تلاوت ہی کرتے کیوں نہ رہیں، کبھی ہدایت حاصل نہیں کر پائیں۔ مثلا قرآن کے اندر آپ جا کر پڑھیں گے کہ سعادت اور کامیابی کا معیار کیا ہے، تو انسان پھر ایک تشویش کا شکار رہے گا۔ مثلا آپ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت 186 کے اندر ارشاد ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو کیا جواب دو کہ میں قریب ہوں۔ یہ آیات تفسیر بنتی ہیں اس آیت کی کہ جس میں ہدف زندگی ذکر ہوا ہے۔ کون سی بہت مشہور آیت ہے، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت ہمارا ہدف ہے، لیکن اس عبادت سے کیا مراد ہے اس کی پھر مختلف آیات تفسیر کر رہی ہوتی ہیں۔ عبادت ہدف اصلی نہیں ہے اس طریقے سے کہ ہم نے فقط عبادت کرنی ہے، بلکہ عبادت ایک راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، اور خدا تک پہنچنے کی تعبیر کیا ہے؟ ایک تعبیر یہ ہے کہ فَإِنِّي قریب، میری حقیقت کو جاننا ہے تو میں تمہارے قریب ہوں۔ دوسری جگہ اس طریقے کی تعبیر آتی ہے سورہ واقعہ کی آیت نمبر 85، ارشاد ہوتا ہے وَنَحْنُ إِلَيْهِ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، کہ میں تم سے زیادہ قریب ہوں۔ پہلے کیا تعبیر تھی؟ قریب، اب تعبیر کیا ہے؟ اقرب۔ تو بھیا آپ گرامر کے اندر پڑھتے ہیں، انگلش کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک سادہ ایک فارم ہوتی ہے اور ایک اس کی سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے۔ اقرب جو ہے یہ قریب سے قریب تر، زیادہ قریب ہونا۔ اقرب الیہ منکم، خدا اپنی حقیقت بیان کرتا ہے کہ میں تم سے زیادہ قریب۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں، یہ تیسرا مرتبہ ہے قرب الہی کا جو اس میں ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی آیت بڑی معروف ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ اب تیسرا درجہ آ گیا، پہلے کہا قریب، پھر کہا اقرب خالی، اور پھر کہا اقرب الیہ من حبل الورید۔ حبل الورید جو زندگی کی رگ ہے، یعنی اتنا قریب نہیں ہوں بلکہ اقرب من حبل الورید، اس سے بھی زیادہ قریب۔ خوب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا یہ قرب الہی کی جو منزلیں ہیں یہ ختم ہو گئی اب یہاں پر حبل الورید پہ؟ نہیں، خدا اب آخری درجہ اپنے قرب کا بیان کرتا ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں 24 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، کہ اللہ بین المرء یعنی تمہارے یعنی نفس کے درمیان یا انسان کے درمیان، مر یعنی انسان کے درمیان، وقلبہ اور اس کے دل کے درمیان۔ قلب سے مراد یہ سنوبری دل نہیں ہے پمپنگ والا، قلب یعنی انسان کی حقیقت یعنی نفس، جس کو فلسفے میں نفس ناطقہ سے یاد کرتے ہیں، دینی تعبیر میں اس کو قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہ انسان اور انسان کی حقیقت کے درمیان حائل ہے، یعنی اتنا زیادہ قریب ہے خدا۔ خوب یہ قرآن جو ہے انسان کو یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری حقیقت یہ ہے
کہ تو نے جتنا قرب الہی کا سفر طے کرنا ہے اتنا انسان بنتے جانا ہے. تمہاری انسانیت، تمہارے اچھا ہونے، تمہارے کامیاب ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم قرب الہی کی کون سی منزل پر ہو. آیا قرب الہی کی منزل طے کرنے کا ارادہ بھی کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں کیا ارادہ تو چاہے جتنا زیادہ مال و دولت کا مالک کیوں نہ ہو، وہ کامیاب انسان نہیں ہے، وہ سعادت مند انسان. لیکن ایک انسان کہ جو پروردگار کے راستے پر اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے سفر کو شروع کر دیا ہے، اس کے پاس اگر مال و دولت نہ بھی ہو، یہ حقیقی طور پر کامیاب انسان ہے. ہاں، مال و دولت آ جائے تو دنیا اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی منع نہیں کرتا. روایات ہیں ہمارے پاس، مستحبات کے اندر ہے کہ انسان اپنے گھر والوں کے لیے وسیع روزی کمائے. اور فقر کو ایک جہت سے، یہ ایک الگ بحث ہے کہ فقر کی حقیقت کیا ہے. فقر یعنی فقیر ہونا، آیا یہ مذموم ہے یا اس کی جو ہے وہ تعریف کی جاتی ہے، مداح کی جاتی ہے، تو اس کا بھی جواب یہ ہے کہ یہ فقر اگر خدا کے قریب کرے تو بہترین، اگر خدا سے دور کرے تو یہ کفر ہے. فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے. اس طرح کی حدیث ہے، عربی یاد تھی، اب ذہن سے نکل گئی. فقر ہونا، فقیر ہونا بھی معیار کامیابی و سعادت نہیں ہے. بعض اوقات یہ خشک انداز میں جو عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے پرکھنے کا معیار پھر وہ اس طرف سے الٹے ہیں، یہ ادھر سے الٹے ہوتے ہیں کہ جو انسان اگر تھوڑا بہت پیسہ صحیح کما رہا ہے، اس کی حلال رزق ہے اور خدا نے اچھا نوازا ہوا ہے اس کو، تو ایسے انسان یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا. مثلا یہ دنیا دار لوگ ہیں. اللہ لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو جن کے کپڑے بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، مثلا جو مسلح عبادت پہ ہوں، مثلا اس قسم کی تعبیر. یعنی نیک ہونے کا معیار ان کی نگاہ میں کیا ہے؟ بالکل فقیر ہونا. لیکن ہم روایات اور آیات کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک حقیقی معیار کامیابی اور سعادت کا نہ تو مال و دولت ہے اور نہ ہی فقر ہے، فقیر ہونا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ قرب الہی کے راستے میں کون آپ کا مددگار ثابت ہو رہا ہے، وہ دیکھنا ہے. اگر آپ فقیر ہو کہ کفر کی طرف جا رہے ہیں تو یہ فقر معیار سعادت نہیں ہے. کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ تم چونکہ فقیر ہو پس خدا کے زیادہ قریب ہو. نہیں ہو قریب، چونکہ تمہاری زبان سے کفر نکل رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہے ہو خدا کی حکمت کو. ایک مالدار آدمی کہے کہ خدا نے میرے اوپر تو بڑا نظر کرم ہے، میرے اوپر تو بڑی خدا کی نگاہ ہے کہ خدا نے مجھے نوازا ہوا ہے اتنا زیادہ، لیکن وہ مال و دولت اس کو خدا سے دور کرتا جا رہا ہے، تو نہیں ہے وہ خدا کامیاب انسان. مال و دولت کا آنا، مال و دولت سے نوازنا، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ علامت نہیں ہے کہ خدا آپ سے راضی ہے. ہماری بعض اوقات زندگیوں کے اندر بھی یہ محاورہ بنا ہوا ہے. ہمارے علاقے میں، ہمارے محلے میں، ہمارے ہمسائے کے اندر اگر کسی کے پاس پیسہ آنے لگ جائے تو بیٹھ کر ہم تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا دیکھو کتنا راضی ہے اس کے اوپر. لیکن جو فقیر کی زندگی گزار رہا ہے اس کو دیکھتے ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت انسان ہے. فقیر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ذہن کے اوپر مادیت پسندی کی سوچ حاکم ہے کہ ایک فقیر انسان کو ہم بدبخت شمار کرتے ہیں قبل اس کے کہ اس کی شخصیت کو پرکھیں کہ وہ کیسا ہے. فقط اس کی حالت کو دیکھ کے، اس کی مالی کنڈیشنز کو دیکھ کر یہ جملہ ادا کر دینا کہ یہ بدبخت ہے، یا یہ سوچنا کہ یہ بدبختی کی زندگی ہے، یعنی آپ یہ پھر نتیجہ نکال لیں کہ آپ کے ذہن کے اوپر مادیت پسندی والی سوچ حاکم ہے. آپ چاہے کسی آیت اللہ کے گھر میں پیدا ہوں،
چاہے آپ ایک عالم کے گھر پیدا ہوں، چاہے ایک دیندار کے گھر پیدا ہوں، اس قسم کی سوچ رکھنے والا یعنی مٹیریلزم کے اوپر وہ چل رہا ہے۔ جب یہ صورتحال ہے کیسے بچیں اس قسم کی سوچ سے؟ اس قسم کی سوچ سے بچنے کے لیے پھر مختلف جو ہے وہ راہ حل اپنائے جاتے ہیں۔ ایک وہ انسان ہے کہ جو اس سوچ میں مبتلا ہو چکا ہے، یعنی اس کی ذہنیت مادیت پسندانہ بن چکی ہے، یعنی ان کے پھر جو نسخے ہوں گے، جو ڈاکٹر مثلا بعض کا کیا ہوتا ہے، ایک ہی قسم کی دوائی تو نہیں لکھ کر دیتے۔ زندگی کے مسائل میں بھی ایسا ہی ہے کہ ہر ایک کا ایک فارمولہ نہیں ہوتا ہر ایک کے لیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان، ایک مانوی انسان اگر کسی انسان کو ایک ہدایت دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہدایت سب کے اوپر لاگو ہو، وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کس کیٹیگری کا تھا انسان، اس کی زندگی کیسی تھی، اور بہرحال یہ ایک الگ بحث۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ جو ابھی اس معاشرے میں اترنے والا ہے کہ جس معاشرے پر مادیت پسندی کے اصول حاکم ہیں، اس کے لیے اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ مختلف ہے اس انسان سے کہ جو اس معاشرے میں اتر چکا۔ خب جو دونوں کا ایک رائے حل ضرور ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اگر پورے معاشروں کو پڑھنا شروع کریں، تمام تہذیبوں کو اگر آپ مختصر سے اسٹڈی کریں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ کوئی بھی تہذیب بغیر ورلڈ ویو کے ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں تو ایک زندگی گزار رہا ہوں، میری کوئی ورلڈ ویو، میرا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم لائیو پروگرام کے اندر ڈیبیٹس کرتے ہیں جوانوں کے ساتھ، یا مثلا جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں یا اس طرح کے، تو آ کے وہ اپنی زبان سے اس بات کو بڑے فخریہ انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کوئی جو ہے وہ ورلڈ ویو نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے، اور ہم بہتر انسان ہیں کیونکہ بغیر ورلڈ ویو کے زندگی گزارے ہیں۔ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کو جو ہے وہ یہ انسان کی پیر کی زنجیر بن جاتا ہے۔ اس طرح کی تعبیریں ہمارے جوان سننے کو ملتی ہیں، لیکن وہ جو یہ جملہ ادا کر رہا ہے کہ میری کوئی جہان بینی یا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے، میں کسی آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کرتا، اس کا یہ جملہ خود ایک ورلڈ ویو کے اوپر قائم ہے۔ بغیر ورلڈ ویو کے انسان اصلا سوچ نہیں سکتا۔ تہذیبیں سوچ کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اس سوچ کی جو آبیاری چیزیں کرتی ہیں وہ ورلڈ ویو ہوتا ہے۔ آپ کی سادہ زندگیاں جو میں نے آپ کو مثال دی تھی، آپ کا ہر عمل آپ کے جو ہے نتیجہ ہے آپ کی ورلڈ ویو کا۔ آپ اگر پیسہ کما رہے ہیں، آپ اگر ڈاکٹری لائن میں جا رہے ہیں، آپ اگر انجینئرنگ میں جا رہے ہیں، آپ اگر جو بھی آپ حتیٰ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر رشتہ داروں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی کے ساتھ جو سلوک ہے، اور اس طرح کی آپ کی زندگی کا ہر حصہ آپ کے ورلڈ ویو کا نتیجہ ہے۔ میں اگر ہر رشتے کا اگر ورلڈ ویو بیان کرنے لگ جاؤں تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ خلاصہ کرتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے کہ آپ اگر والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اس خدمت کے پیچھے آپ کا ورلڈ ویو ہے، اور وہ معاشرے کے جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں بھیجتے ہیں اس کے پیچھے بھی ورلڈ ویو ہے۔ یہ بغیر ورلڈ ویو کے ذریعے نہیں ہوتا۔ وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ حق ہے، رائٹ بنتا ہے وہ یہ کہ تم نے ہر طرح سے اپنی آزادی سے استفادہ کرنا ہے۔ یہ ورلڈ ویو ہے۔ جب انسان اس طرح اپنے رائٹس سوچنے لگے گا کہ میرا ایک نیچرل رائٹ یہ ہے کہ مجھے ہر اعتبار سے آزاد رہنا ہے، تو والدین کی خدمت آپ کی آزادی کے اوپر ایک حد تک پابندی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ لگ رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کسی پارٹی میں اگر جانا چاہتے ہیں، کسی دوست کی محفل میں بیٹھنا چاہتے ہیں، والدین کی خدمت بعض اوقات اجازت نہیں دیتی، لیکن یہ جو والدین کی خدمت کر رہا ہے تو کیا آیا یہ محدود اور پابندی والی زندگی گزار رہا ہے؟ نہیں،
اس کا ورڈ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زندگی خلاصہ نہیں ہوتی اس جہان میں، اس زندگی کا تسلسل آگے ہے اور نتائج تمہیں اس دنیا میں بھی ملنے ہیں، آگے بھی نتیجہ ملے گا اس کا۔ تو اس کا یہ ورڈ ویو اس بات کی طرف اس کو لے کر جاتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا تمہاری پاؤں کی زنجیر نہیں ہے، تمہارے لیے قید کی زندگی نہیں لے کر آ رہا، بلکہ وہ تمہاری زندگی کو بہتر بنا رہا۔ یہ ورڈ ویو اثر کرتا ہے زندگی، چھوٹا سے چھوٹا۔ آپ اگر سگریٹ پی رہے ہیں، ایک ورڈ ویو ہے اس کے پیچھے، ہر عمل کے پیچھے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جتنی اس وقت ملتیں ترقی یافتہ شمار ہوتی ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ یہ عجیب ہے واقعہ، یعنی میں یہ درسوں کا کاٹ کے سلسلہ جو ہے اس کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے کہ زیادہ ذہن پہ بوجھ نہیں بنتا، ایک آسی بھی ہوتا ہے کہ بات ادھوری رہتی ہے۔ اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ آج کے جو نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں وہ جلدی نتیجہ لوں، پھر انشاءاللہ آگے اس کو رب دے کے آگے بڑھیں گے، وقت بھی کم ہے ہمارے پاس۔ ہم سمجھتے ہیں ترقی یافتہ جب کہا جاتا ہے نا ممالک، تو اس سے مراد کیا ہے؟ وہ پھر ہمیں گنواتے بھی ہیں، یہ بعض اوقات ڈبیٹ ہمارے لائیو ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آتے ہیں آگے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، انہوں نے بجلی دے دی، انہوں نے پہیہ ایجاد کیا، انہوں نے جو ہے وہ دیکھیں سائنس کہاں پہ چلی گئی ہے، چاند پہ چلے گئے، یہ سب میڈیکل سائنس کے اندر کیا ہے؟ آج انسان کو مکمل خصوصیات سے بنانے کی بحثیں آپ کی میڈیکل سائنس میں ہو رہی ہیں۔ جینیٹک انجینئرنگ کیا ہے؟ اس کے اندر یہی کہ آپ کیا ہے آرڈر دیں گے اور ہم اس قسم کا انسان بنا کر دیں گے۔ تو بحثیں ہو رہی ہیں ابھی اس کے اوپر، اس کے ایکسپیریمنٹ کیے جا رہے ہیں اس میں۔ خوب ترقی یافتہ جب ممالک کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں فقط یہی آتا ہے کہ دیکھیں اس ملک نے یہ کر لیا، اس ملک نے یہ کر لیا، وہاں پہ میٹرو اتنی اچھی ہے، وہاں پہ جہاز کا نظام، وہ ایئرپورٹ بہت خوبصورت ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا ترقی یافتہ کا مفہوم، لیکن حقیقت میں ترقی یافتہ وہ ملتیں کون ہیں کہ جن کی کامیابی کے پیچھے ان کی فلسفی ہے۔ آج ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ ممالک ہیں کہ جنہوں نے ہیومینٹیز کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ہیومن سائنسز، اور ہمارے جوانوں کو آرٹس کے نام سے بیزار کر کے ان علوم سے دور رکھا ہوا ہے۔ اگر کسی طالب علم سے کہو کیا پڑھ رہا ہوں، کہتے میں آرٹس پڑھ رہا ہوں، سبجیکٹ آرٹس ہے، تو وہ کہیں گے یہ بیکار انسان ہے، تمہیں چاہیے تو تم جاتے حد اقل سائنس میں جاتے، نہیں جاتے تھے کسی ٹیکنیکل کالج میں جا کر یا یونیورسٹی میں داخلہ لیتے۔ یہ آرٹس کیا چیز ہے؟ انشاءاللہ اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو اس میں نتیجہ یہی دینا چاہتا تھا کہ جوانوں کی ذمہ داری آج کیا بنتی ہے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والے جوان کی، اور وہ کہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے اپنے لیے، اپنی ملت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنی مذہب کے لیے، دین کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے کہ دین کا کام امامے نے کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہماری ذمہ داری ہے۔ یعنی یہ جو ظاہری ظرف و برق ہے اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، دین والا کام امامے نے کرنا ہے۔ یہ والی سوچ ہے جس نے آج تک نہ اہل سنت کے معاشرے کو ترقی دی ہے اور نہ مکتب تشیع کو ترقی دے رہا ہے۔ یہ والی سوچ، ایران اگر ترقی کر رہا ہے مختلف میدانوں کے اندر تو وہاں پر ایک نعرہ موجود ہے، کیا؟ وحدت حوزہ و دانشگاہ، یونیورسٹی اور حوزہ، یہ دو ایک معاشرے کو اوپر لانے کے لیے شانہ بشانہ چلیں گے تو تب ترقی یافتہ ملک میں تبدیل ہوگا۔ اگر کسی ایک نے بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنا چھوڑ دی تو معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ یہاں پر اس معاشرے میں لا کر آپ امام خمینی کو لا کر بٹھا دیں، لیکن اگر جوان یونیورسٹی کا ان کا ساتھ نہیں دے گا تو یہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ تو یہاں سے آپ لوگوں کی ذمہ داری بھی واضح ہوتی ہے۔ یہ جو ہم انقلاب کا نعرے بھی لگاتے ہیں،
جاننے کی ضرورت ہے حقیقت میں انقلاب کہتے کسے ہیں. حکومتوں کا چینج کر دینا یہ بہت آسان ہے، اگرچہ ظاہری طور پہ مشکل لگتا ہے، لیکن بعد والے مرحلے جو انقلاب کے ہوتے ہیں اس کی نسبت سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ رجیم چینج کر دیں. سب سے آسان کام انقلاب کا ہے، اگرچہ ضرورت ہے اس کی، ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں رجیم چینج نہیں ہو رہی ہے، حالات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں. رجیم چینج ہونا انقلاب کا حصہ ہے، لیکن انقلاب رجیم چینج ہی کا نام ہے کہ غلط ہے. اسی وجہ سے ہمارا انقلابی جوان یہیں پہ اٹکا ہوا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ولایت فقیہ کو یہاں پر نافذ کر دیا تو انقلاب آئے گا، اگر نافذ نہیں کیا تو ولایت فقیہ وہ ولی فقیہ کا تابع نہیں. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ انقلاب یعنی رجیم چینج، اور ہم اب رجیم چینج کرتے رہیں بیٹھ کے. اگر فرض کریں رجیم چینج ہو بھی جاتی ہے، یہ بہرحال بات کی باتیں ہیں، رجیم چینج ہو، ایران اس وقت 50 سال کے قریب ان کی ہونے والی ہے یہ حکومت، مثلا 44 سال جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. وہاں پہ ابھی بھی بینکاری جو ہے وہ سودی ہے، انٹرسٹ پہ چل رہا ہے بینک. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتصاد آپ کی آرٹس میں آتا ہے. علم اقتصاد، اقتصادیات، اس کے جو ماہر ہیں وہ اگر سسٹم بنانے کی طرف آئیں گے تو سسٹم بنے گا. آیات کو تو اپلائی نہیں کرنا، یعنی قرآن کو تو اٹھا کے نہیں سامنے رکھ دینا کہ یہ قرآن ہدایت ہے بس آیتیں پڑھتے جاؤ ہدایت لیتے جاؤ. نہیں، پوری ہر آیت ایک پورے سسٹم ہے. یہاں پر ایک آیت ذکر ہے کہ اقتصادیات کے پورے کا پورا فلسفہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ آپ نے کیا کرنا ہے، اموال جو ہیں وہ ان کے لیے ہیں. یہ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں یتیموں کو دیں، کیوں مساکین کو دیں، کیوں منصب رسالت کو دیں، یہ کیوں دیں؟ علت بیان کی جا رہی ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت ایک جگہ ذخیرہ نہ ہو. یہ ایک آیت آپ کے اقتصاد اسلامی کا شعار ہے، یعنی پورا اقتصاد اسلامی اس کے اندر موجود ہے. اگرچہ دوسری جو یہ ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 7، کیپٹلزم کیوں برا لگتا ہے؟ کیپٹلزم کا اسلام کیوں مخالف ہے؟ کیونکہ ذخیرہ اندوزی ہے. اسلامی اقتصاد کے جب اصول بنتے ہیں بنیادی اصل یہ ہے، اور معاشرے یہ اچھا یہ اصل تعبدی نہیں ہے، یعنی چونکہ خدا کہہ رہا ہے بس ہم نے اس اصل کا نہ، وہ خلائی ہے. کمیونزم نے آ کے کیا کہا تھا؟ سوشلزم نے کیا نعرہ لگایا آ کے کہ کوئی چیز کسی کی ملکیت نہیں. کمیونزم نے یہ دعویٰ کیا تھا، پھر سوشلزم میں تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ہو گیا، ابھی تھوڑا سا نیچے آئیں تو کچھ نہ کچھ ملکیت دے دیں اور زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی ملکیت نہ دیں. یعنی یہ کیپٹلزم ایک طرف سے ایکسٹریم لیول پہ چل رہا ہے اور کمیونزم دوسری طرف سے ایکسٹریم لیول پر تھا. اسلام آ کر کہتا ہے ملکیت بھی ہے، اور جو سوشلزم نے دعویٰ کیا تھا ایک حد تک جو ان کا شعار تھا وہ چیز بھی ہے کہ وہ جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ملکیت ہیں کس کی؟ ریاست کی، اور اس طرح کی دوسری اہداف جو اس کے پورے ہیں. بھارت میں خلاصہ کروں، بات پھیل گئی ہے. جب یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ بغیر ورلڈ ویو کے آپ اپنا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے، اگرچہ آپ زبان سے کہیں کہ میں کسی ورلڈ ویو کو نہیں مانتا، اور یہ جتنی بھی تہذیبیں بنتی ہیں ان تہذیبوں کی جڑیں جو ہوتی ہیں وہ اس کی ورلڈ ویو ہوتی ہیں. تہذیب بغیر جڑوں کے نہیں ہوتی، اور اس کی جڑ ورلڈ ویو ہوتی ہے. جس کی ورلڈ ویو جیسی ہوگی اس کی تہذیب بھی ویسی بنے گی. آج جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم غرب کے خلاف ہیں، تو غرب جغرافیائی کے مخالف نہیں ہیں. ہم امریکہ کے مخالف ہیں، جغرافیائی امریکہ کے مخالف نہیں ہیں.
ہم تہذیب کے مخالف ہیں، اور اس تہذیب کا اگر مقابلہ کرنا ہے جہاں اس کے نتائج پر کرٹیسزم کرنے کی ضرورت ہے، اس سے بنیادی جو کرٹیسزم ہے وہ یہ ہے کہ اس کی ورلڈ ویو کے اوپر بات کی جائے. اور ورلڈ ویو جو ہے یہ بنیاد ہے. اگر میں دینی زبان استعمال کروں، ہر تہذیب اصول دین رکھتی ہے. میں شیعہ کی زبان استعمال اگر کروں، دینی اصطلاح استعمال کروں، ورلڈ ویو جان دینی بات ممکن ہے، بات نہیں معلوم آپ کو کس حد تک علم ہے اس کا. اصول دین تو سنے ہی ہوں گے. اب یہ اصول دین ورلڈ ویو ہے. ہر تہذیب اپنے اصول دین رکھتی ہے. لہذا اگر آپ اصول بدل لیں گے تو معاشرے میں تبدیلی بہت تیزی سے ہوگی. اگر اصولوں کو نہیں چھیڑیں گے، شاخوں کو فقط کاٹتے رہیں گے کہ یہ شاخ زیادہ لمبی ہوگی ہے اس کو کاٹ دو، یہ شاخ مرجھا گئی ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، شاخوں سے جتنا جھگڑتے رہیں گے تو ایک دفعہ آپ کاٹیں گے وہ پھر لمبی ہو جائے گی. نتیجہ نہیں نکالا. ہاں ایک حد تک اس کو خوبصورت بنا سکیں گے آپ، لیکن مسئلے کو حل نہیں کر پائیں گے. اور ہمارے جوان کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ ورلڈ ویو کی بحثیں بیکار ہیں، خشک ہیں. بس وہی باتیں کریں کہ جو ہماری زندگی کو اندر اس طرح کی نتائج لے کر آئے کہ جو فوراً نتیجہ ملے. بس ادھر سے آپ بحث کو شروع کریں، ادھر سے نتیجہ مل جائے گا. اس وجہ سے ہمارے جوانوں کی جو سوچنے کی صلاحیت ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے. معاشرے کے اندر تبدیلی نہ آنا اس کی بنیادی وجہ بھی ہے. آخری جملہ کو اور بات تمام، اگر کوئی سوال ہوگا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہر تہذیب کی جو مہار ہوتی ہے نا وہ ہیومینٹیز ہے. علوم انسانی جسے فارسی میں کہتے ہیں ہیومن سائنسز یا ہیومینٹیز کہا جاتا ہے. آپ کی اقتصادیات، آپ کی سیاسیات، آپ کی سائیکالوجی، آپ کی سوشیالوجی، آپ کا لٹریچر، سب یہ کیا ہیں؟ ہیومینٹیز میں شمار. اور یہ ہیومینٹیز جس کے ہاتھ میں ہے ملت اس کی ہے. یہ ہیومینٹیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کی اہمیت کیا ہے، کس طرح یہ زندگی میں تاثیر چھوڑتی ہے اور ہم نے اس کے اندر کیا کرنا ہے، اس کے اندر آ کے انشاءاللہ پھر یہ بات بلتا ہے اس میں کرتے ہیں. صلوات پر محمد. اگر ہے کوئی ذہن. آپ نے وحدت حوزہ و دانشگاہ کی بات کی، تو یہ پاکستان کے پس منظر میں آپ میں کل انشاءاللہ اس کے اوپر اکثر بات ہوگی. وحدت حوزہ دانشگاہ، اس میں فقط ہم شیعہ نہیں ہیں آ جاتے ہیں. مثلا حوزہ کیا ہے؟ مثلا ابھی بھی حوزے ہمارے مدارس، ہمارے علماء یہ حوزہ ہیں، درست ہے. اور دانشگاہ یعنی آپ یونیورسٹی کے جماعت ہیں. آپ نے شانہ بشانہ ہو کر دینی کام سمجھتے ہوئے کام کریں گے تو نتیجہ نکلے گا. ابھی کیا کام ہو رہا ہے یہاں پر، یہ کام اہمیت رکھتے ہیں. میں کسی اور لیول پہ کام بات کر رہا ہوں، میری بات کو غلط نہ کوٹ کیجئے گا اور نہ سمجھیے گا غلط اس کو، کیونکہ یہ ایک مرحلہ آگے کی بات میں کر رہا ہوں. ہم لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے یا آپ لوگوں نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ دینی باتیں کرنی ہیں امامے والے نے اور ہم نے فقط کرسیاں لگانی ہیں. ہم نے فقط جو ہے وہ میدان فراہم کرنا ہے، اس کو کیش کس نے کرنا ہے؟ علماء. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں ہمارا اکثر انقلابی جوان جو ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ریلیاں نکالنا سب سے آگے آگے ہوتا ہے. پڑھائی میں نہیں ہوگا لیکن ریلیوں میں آگے ہوگا. ٹھیک ہے. کسی مولانا حضرات نے اپنے لیے کوئی جگہ بنانی ہوگی، آپ جوانوں کہے گا کہ جگہ بنائیں، آپ فوراً بھاگ کے جائیں گے کہ دینی کام اور انقلابی کام ہو رہا ہے. اس میں ہم اس کو انقلابی کام سمجھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. جس طرح آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہمارے پاکستان کے آج کل کا معاشرہ جو ہے وہ کیا ہے کہ بنیادی کام نہیں بھی ہو رہا، لیکن اس کام کے ذریعے اس نے ایک عام کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ درست ہے. آپ یہاں پہ اپنے پاکستان کے ماحول کو ہی دیکھیں، یہ چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہیں. اس کی اہمیت یا اس کی کم اہمیت کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے اگلے لیول کی، یا اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے.
یہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فقط یہی ہے ساری زندگی؟ بات یہ ہو رہی ہے وحدت حوزہ و دانشگاہ یہ ہے کہ دین کی مہارت قرآن و سنت میں ہم نے حاصل کی ہے، آپ ہم سے وہ چیزیں سیکھ کر جو یونیورسٹی کے اندر آپ کو مہارتیں سکھائی جاتی ہیں اس کو ہم حاصل کریں گے، یہ دو دماغ بیٹھ کر پلاننگ کریں گے کہ ایک امت کو کس طرح سے تشکیل دینا ہے اور ایک معاشرے کو کیسے ترقی یافتہ بنانا ہے. یہ وحدت حوزہ و دانشگاہ کے اندر ہوتا ہے. میں کل افطاری ہو گئی، چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کی زندگی اور توفیق رہی تو حاضر ہوتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.